अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हुसैन और यह है रेड जोन फाइल्स। पहले आज की टॉप स्टोरीज। पीटीआई की फाइनल कॉल की गूंज हर तरफ, लेकिन एहतजाज का लाहे अमल कहां खो गया? बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का मिशन डायलॉग के लिए क्या हुकूमत भी हाथ पकड़ाएगी? और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम, भारत पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाहता? आईसीसी जवाब दे। नाज़रीन, तमाम मामलात पे आज ज़रा तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले आज की बड़ी खबर, तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल। पिछले कुछ दिनों से एक फाइनल कॉल की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है, लेकिन मतलब शायद किसी को पता नहीं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल का आखिर मतलब और मकसद है क्या? पीटीआई ऐसा क्या करने का सोच रही है जिसको वो फुल एंड फाइनल का नाम दे रही है? लेकिन इससे पहले आज की एक ताज़ा खबर आपसे शेयर करते हैं। बानी तहरीक इंसाफ से कुछ रहनुमा पीटीआई के जो है वो उनसे मुलाकात करने के लिए आज अडियाला पहुंचे। मुलाकात के लिए आने वाली जो रहनुमाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, फिर कुछ देर बाद छोड़ भी दिया गया। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, अहमद बशर और साहबजादा हामिद रजा को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया और अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद सब रहनुमाओं को पुलिस ने छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इससे कबल रावलपिंडी की अडियाला जेल में आज तोशाखाना केस 2 की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। आज सबकी नजरें अडियाला जेल पर लगी थी कि शायद स्वाबी जलसे के बाद पीटीआई के रहनुमा अपने बानी से मिलने के बाद फाइनल कॉल के खदोखाल और नक्शा सबके सामने रखें। ये वही फाइनल कॉल है जिसका लाहे अमल स्वाबी जलसे में सामने आना था, लेकिन ना आ सका। इमरान खान ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। अली अमीन गंडापुर ने तो बता दिया कि फाइनल कॉल बानी चेयरमैन देंगे, वो नहीं। उन्होंने जो जोशीली तकरीर जरूर की, लेकिन अपनी तरफ से कोई ऐलान ना किया। कल हमारे ही प्रोग्राम में बैरिस्टर अली जफर ने इंकशाफ किया कि बानी चेयरमैन की हिदायत थी कि स्वाबी जलसे में आगे का लाहे अमल सामने रखा जाए, जिसका ऐलान ना होना जो है वो कारकुनों के लिए बाइस मायूसी बना। जो इमरान खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी, ये था कि ये एक तरह से पहली कड़ी होगी और उसके बाद वन आफ्टर द अदर, यानी कि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा एहतजाज होगा जो नेशन वाइड डायरेक्ट एक्शन के तौर पे तब्दील होगा और उसकी अनाउंसमेंट बाकायदा की जाएगी स्वाबी जलसे में। लेकिन वो नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों ने अपनी मुझे शिकायत भी की है और डिसअपॉइंटमेंट का इजहार भी किया है। अली जफर ने यह भी बताया कि ऐलान अगले चंद रोज में हो जाएगा और अवाम के सामने सारी हिकमत अमली आ जाएगी। बैरिस्टर अली जफर के बयान से वाज़ेह है कि बानी की हिदायत कुछ और थी, लेकिन स्वाबी जलसे में उन पर अमल दरामद नहीं किया गया। बड़ी अजीब बात है, यानी क्या आखिरी लम्हात में फाइनल कॉल देने से रहनुमा पीछे हट गए? तहरीक इंसाफ की इसी कमजोर फैसला साजी की तरफ फवाद चौधरी भी इशारा करते रहे। फवाद चौधरी कहते हैं कि बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए पार्टी कुछ ज्यादा नहीं कर रही, इसलिए बानी की फैमिली को अपना किरदार अदा करना होगा। दूसरी तरफ बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान भी पार्टी के फैसलों से कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आती और साफ कहती हैं कि हुकूमत का बानी चेयरमैन को जेल के अंदर ही रखने का प्लान है। वो अपने भाई को फिलहाल बाहर आते नहीं देख रही। इमरान खान को इनका कोई इरादा नहीं निकालने का। हमें खुद इमरान खान के लिए एहतजाज करना पड़ेगा और इमरान खान को पुरअमन एहतजाज, मैं फिर से कहने लगी हूँ, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हम करेंगे। 10 FIR जेलों में डालें, हम चले जाएंगे लेकिन ये हम अपना आईनी हक इस्तेमाल जरूर करेंगे। हमने इमरान खान को जेल से इंशाल्लाह हम निकलवाएंगे। बानी चेयरमैन के वकील सलमान सफ्तर भी समझते हैं कि अडियाला जेल से रिहाई के लिए सियासतदानों को एक अहम किरदार अदा करना होगा। कानूनी मामलात एक हद तक ही मददगार साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल दरअसल बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए प्रेशर बनाने का जो है वो टैक्टिक्स हैं, लेकिन आपने खुद ही सुन लिया कि पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि कोई ठोस हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। तो
تو ایسے میں فائنل کال سے آخر مراد ہے کیا؟ اس پر نظر ڈال لیتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف فائنل کال میں اسلام آباد کو بند کر سکتی ہے؟ کیا لانگ مارچ کی آمد ہے؟ کوئی دھرنا دیا جا سکتا ہے؟ لیکن ایسا تو پارٹی پہلے بھی کر کے دیکھ چکی ہے. ابھی پچھلے ماہ ہی خیبر پختونخوا سے ایک قافلہ ڈی چوک پہنچا لیکن قیادت غائب تھی. علی امین گنڈاپور بھی روپوش ہو گئے اور واپس کے پی چلے گئے. الٹا وفاق اور اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض ہو گئے. چند گھنٹے میڈیا میں سرخیاں بنی لیکن پھر درجنوں کارکن گرفتار ہوئے اور باقی واپس گھر چلے گئے. نتیجہ جو کچھ بھی نہ نکلا. تو اب اسلام آباد کی بندش سے بانی کی رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ کیا پی ٹی آئی ملک گیر احتجاج میں بڑی شاہراہوں کو بند کر سکتی ہے؟ اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. خیبر پختونخوا میں تو ایسا ممکن ہے لیکن باقی ملک میں تو پولیس تحریک انصاف کے 100 کارکن اکٹھے نہیں ہونے دیتی. پھر شاہراہوں کی بندش کیسے ممکن ہو پائے گی؟ ویسے بھی 2022 میں بانی چیئرمین پر وزیرآباد جلسے میں فائرنگ کے بعد پارٹی ایسی کوشش کر کے دیکھ چکی ہے لیکن اس کو زیادہ کامیابی نہیں ملی تھی. تیسری چیز، کیا پی ٹی آئی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ اب اس طرح کی کو حرکت کریں گے کیونکہ ماضی کا احوال ان کے سامنے ہے. پھر اس فائنل کال کا مطلب ہے کیا؟ ناظرین، شاید پی ٹی آئی ایک طریقے سے ایک سیاسی گیمبل کر رہی ہے کہ فائنل کال کے اعلان سے مومنٹم بھی بنے گا اور ممکن ہے کہ حکومتی سائیڈ ڈائیلاگ کے لیے ان کو انگیج کر لے. ورنہ باقی آپشنز فائنل کال تو نہیں، کسی حد تک مسڈ کال ضرور لگتے ہیں. اسی لیے علی امین گنڈاپور نے سوابی جلسے میں کوئی اعلان نہ کیا کیونکہ شاید کوئی ٹھوس چیز سامنے تھی ہی نہیں تو وہ اعلان کیا کرتے. اور اب سارا زور اس بات پر ہے کہ بانی چیئرمین فائنل اعلان کریں گے لیکن آپشنز تو بانی چیئرمین کے پاس بھی لمیٹڈ ہی ہیں. ناظرین، اسی معاملے کو ذرا مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب. جی اسد صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد کیسر صاحب، ہم یہ ابھی بات کر رہے تھے کہ جو فائنل کال کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اب یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ فائنل کال کب لیں گے اور کیسے لیں گے. تو اس حوالے سے کچھ یہ بھی کلیئرٹی آ رہی ہے کہ یہ فائنل کال ہوگی کیا؟ دیکھیے، آج ہم خان صاحب سے ملنے جا رہے تھے اور مقصد یہی تھا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ مشاورت کریں، ان کی ڈائریکشن یا انسٹرکشن لے لیں اور ہم اپنا انپٹ دے دیں کہ مطلب کیا گراؤنڈ ریالٹی کیا ہونی چاہیے. اور پولیٹیکل پارٹی کا یہ جو بھی ہوتا ہے وہ مشاورت سے ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ملاقات کے لیے تو توڑ ہے کہ جس طرح ہماری تصدیق کی گئی، یعنی پہلے تو ہمیں جیل کے اندر جو وہ نہیں ہے ڈیرا کے ساتھ وہ تو اندر بھی جانے نہیں دے رہے تھے. پھر جو ہے نا جس طرح ہوا وہ آپ کے نوٹس میں ہے، یعنی 3 اپوزیشن لیڈر، چیئرمین آف ایس آئی سی اور ہیومن رائٹس، ہم 5 لوگ تھے اور جس طرح ہمیں ٹریٹ کیا گیا، مطلب یہ تو انتہائی بددیانتی ہے، بد اخلاقی ہے، امورل اور انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل رویہ ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. پھر ہمیں زبردستی جو ہے نا ادھر بند کیا حوالات میں. ہم بھائی ملاقات کے لیے گئے تھے، ہم کیا ہمارے پاس تو کوئی وہ بھی نہیں تھے کہ ہم کوئی تھرو کر رہے تھے یا ہم کوئی احتجاج کر رہے تھے. ہم تو عدالت کے آرڈر پہ گئے تھے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں آرڈر دیا تھا اور اس کے اوپر گئے تھے. انہوں نے جو رویہ کیا انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت ہے تو وہ کیونکہ ہمارے اس کے ساتھ ثابت نہیں سکتا. بہرحال اب ہم سورس ڈھونڈ رہے ہیں، خان صاحب کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن اپنا اوپینین بھی بھیجیں گے اور ان کی انسٹرکشن بھی لیں گے. اسد کیسر صاحب، یہ جو ظاہر بات ہے اب خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے لیکن سوابی جلسے میں جو اعلان ہونا تھا وہ نہیں ہوا. اس کے بعد ایک مایوسی بھی ہے، کچھ حد تک کنفیوژن بھی ہے. تحریک انصاف کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑے سے ڈس اپوائنٹڈ ہیں. تو یہ جو کنفیوژن ہے یہ کیا ہوا؟ یعنی پہلے فیصلہ تھا کہ کچھ بڑا اعلان ہوگا اور پھر آخری لمحے پر جو ہے وہ ایسا نہ ہو پایا. اس کی کوئی وجہ سامنے آئی؟ نہیں، وہ چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پبلک کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ اسٹریٹ جائزہ ہوتا ہے. تو بس آپ یہ یقین رکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے بانی چیئرمین کی مشاورت سے ہو رہی ہے. مطلب کوئی جو ہے نا لیڈرشپ میں کوئی ایسا نہیں کیا ہے. اور وہ اچھی بات ہے کہ بانی چیئرمین عمران خان نے خود جو ہے نا بتا دیا کہ میرے اپنی لیڈرشپ پر اعتبار ہے. دوسرا اس نے یہ بھی بتا دیا
کہ جو کچھ کیا ہے ہم نے میں خود کروں گا. تو بطور اسٹڈی کی طور جا رہی ہے. دیکھیں ہم پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم جو کریں گے ہم سائیکولوجیکل وار کریں گے, اور یہ نوٹس کی جنگ ہے, تو اعصاب کی جنگ ہے. ہم نے ہم تو کوئی ملٹری نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی یا پیراملٹری فورس ہے کہ ہم کوئی زبردستی کریں گے. پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا احتجاج کرتی ہے, اسٹرگل کر رہی ہے, پیسفل جدوجہد کرتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا. باہر بات طے ہے کہ ہم جو اپنا احتجاج, اپنا پروٹیسٹ قانون کے اندر اپنا آگے بڑھائیں گے, اور کسی طور پر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب اپنا مقصد اور اپنا ٹارگٹ جو ہمارا ہے کہ عمران خان اور جتنی سیاسی قیدی ہے سب کو رہا کیا جائے, اور جو مینڈیٹ ہمارا چوری کیا گیا اس مینڈیٹ کو واپس کیا جائے, اور ملک میں جو درگوز امن و امان کی صورتحال ہے, حال ہے, اس کے لیے جو ہے نا پریکٹیکل اقدامات کی جائے. اسد قیصر صاحب, یہ جو فائنل کال کی بات بار بار ہو رہی ہے, تو کیا یہ حاصلہ ہو چکا ہے جو کہ کچھ سینئر لیڈرز نے کہا ہے آپ کی جماعت کے کہ اسی مہینے میں یعنی نومبر میں ہی خان صاحب جو ہے وہ یہ فائنل کال دے دیں گے اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ سڑکوں پہ سیٹل ہوں گے؟ کیا یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے یا ابھی اس پہ بحث جاری ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ فائنل کال اس مہینے نہیں اگلے مہینے آئے, یا کوئی اور آپشن جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے؟ دیکھیے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم تو ابھی احتجاج ہمارا شروع ہے, ہوا تو احتجاجی حصہ تھا, اور ابھی تو ہم سڑکوں پہ ہے. سڑکوں پر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روزانہ مارچ کیا کریں گے. سڑکوں پہ ہم احتجاج کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے, ریلیاں نکالیں گے, جلسے کریں گے, لیکن ایک اسٹریٹجی جو فائنل اسٹریٹجی ہے وہ 3-4 دن میں سامنے آ جائے گی. جو دو متضاد رائے اسد قیصر صاحب ہم نے سننے کو ملی ہیں, بیرسٹر علی ظفر صاحب جو کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو خان صاحب کی رہائی ہے وہ ایک قانونی جو راستہ ہے اسی کے ذریعے ہوگی, لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب عدالتوں میں کچھ نہیں رہ گیا. تو ان میں سے کون سی پارٹی پالیسی ہے ایکچولی؟ پالیسی ہماری یہ ہے کہ ہم عدالتوں میں بھی اپنا کیس لڑیں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے, یعنی جتنے فورم ہو سکتے ہیں, اور پارلیمنٹ میں بھی اپنا کیس پیش کریں گے. ہم تمام آپشن استعمال کریں گے. یہ دیکھو جب آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں تو اسٹریٹجی میں جو ہے نا یہ احتجاج اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہوتا ہے, یہ فل نہیں ہوتا. ہم ساتھ ساتھ الائنسز بھی بنائیں گے, ہم پارلیمنٹ میں بھی کریں گے, ہم عدالتوں میں بھی جو ہے نا اپنا کردار ادا کریں گے. یعنی ہم ہر فورم کا استعمال کریں گے, ہر ہمارے پاس جتنی جو مواقع ہے ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے. اور کیا اگر حکومت جو ہے وہ ڈائلاگ کی بات کرتی ہے, آفر دیتی ہے, کہتی ہے جی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں بات چیت کریں, تو اسد قیصر صاحب اس حوالے سے بھی پارٹی کے اندر اس طرح کی تھنکنگ ہے کہ اس رستے کو بھی ایکسپلور کیا جا سکے؟ دیکھیے حکومت سب سے پہلے تو یہ مینڈیٹ ہے نہیں, مینڈیٹ جس کے پاس اختیار ہے وہ تو اور لوگ ہیں. یہ تو ویسے بس وہ کیا کہتے ہیں وہ ماؤتھ پیس ہے, بس صرف اس کی جو ہے نا اس کے پاس جھنڈا ہے, بس آگے پیچھے ہو رہے ہیں, میٹنگ کر رہے ہیں, پاس اختیار اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی ہاں دیکھتے ہیں کوئی جھنڈا سامنے آتا ہے تو اس وقت جھنڈے کے اوپر بات ہوتی ہے. لیکن جس طرح کی ہمیں تقاریر سننے کو ملی اسد قیصر صاحب, جس میں یہ کہا گیا سوابی میں کہ سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے, ہمارا جنازہ پڑھنے کو جائیں, اس سے گورنمنٹ نے یہ اس طرح کو ریڈ کیا ہے کہ جی یہ کو پرتشدد احتجاج کی طرف جو ہے وہ تحریک انصاف جانے کا ارادہ رکھتی ہے. تو کیا پرتشدد احتجاج جو ہے وہ بھی آپشن آن دا ٹیبل ہے؟ کسی طور پر ہم پرامن احتجاج نہ کرتے ہیں نہ کریں گے. ایک آپ کو پتا ہے کہ جرسی کی جو ہے نا ایک تقریر اور ہوتی ہے, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم کسی دھمکی یا ان کی جو شیلنگ ان سے واپس نہیں جائیں گے. انہوں نے اگر ہمیں مارنا ہے تو مار لیں, انہوں نے اگر ہمارے خلاف جتنی ڈائریکٹ بلٹ استعمال کر رہے تھے, کافی انہوں نے ڈائریکٹ گولیاں چلائی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ گولیاں چلا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں, ہم یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا احتجاج ایکسٹریملی پیسفل ہوگا اور قانون کی دائرہ کار کے اندر ہوگا. اور جب احتجاج کی بات ہوتی ہے اسد قیصر صاحب, تو یہ بھی آپ کی جماعت یہ کہتی ہے کہ جی اگر مذاکرات ہونے ہیں تو اس حکومت سے نہیں ہونے, کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں. تو پچھلے چند دنوں سے چند ہفتوں سے کوئی اس طرح کا
بریک تھرو ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے معاملات تھوڑے سے کو دروازے کھلیں، یا آپ کو لگے کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی رابطہ نہیں، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اور ہم ابھی اپنی جو اپوزیشن ہے، جو ہمارے اپوزیشن جو ہمارا کردار ہے کہ ہم نے آواز اٹھانا ہے ان کی نااہلیوں پہ، ہم نے آواز اٹھانا ہے جو ان کی جو ملک نہیں چلایا جا رہا، جو بدامنی ہے، ہم نے آواز اٹھانا ہے جو اس نے صوبوں کے اندر نفرتیں پیدا کی ہے، ہم نے آواز اٹھانا ہے جو انہوں نے کسانوں کا بیڑا غرق کر دیا، اور خاص کر پنجاب میں زبردستی کر رہے ہیں، اور ابھی پنجاب میں ایک اور یہ ٹیکس لاگو کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ گندم کا کتنا بڑا اسکینڈل ہوا، اور گندم کا کتنا بڑا کرائسس ہے کہ ابھی پنجاب کے کسان جو ہے نا وہ گندم بوائی کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، اور جس طرح گنے کی کاشتکاروں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہم ہر ایشو پہ ہم یہ بھی ڈیسائڈ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پبلک ایشوز ہیں اس کو ہم وڈائٹ کریں گے اور ہر طور پہ اس کو اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اسد قیصر صاحب، یہ جو ابھی آپ نے بھی کہا اور اس اور لوگوں نے بھی کہا کہ اگلے 4-5 دن میں جو حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ کلیئر ہو جائے گی، تو یہ 4-5 دن کا جو ٹائم فریم ہے یہ کیوں دے رہے ہیں؟ 4-5 دن میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھو، مختلف آپشنز ہوتے ہیں، مختلف تجاویز ہوتی ہے، مختلف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، مختلف لوگ جو ہے نا مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں، وہ باری چیئر کو اپنا دیتے ہیں، اگر وہ اپنے ملاقات نہیں تو ہم کوئی اور طریقے سے اس کو کمیونیکیٹ کریں گے، تو ایک برین اسٹارمنگ اور ایک ریئلسٹک اپروچ کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کمپریہنسو ڈسکشن وہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہوپ فلی بہت جلدی وہ سامنے آ جائے۔ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین اب تھے اور اس سے لگ تو یہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی فیصلہ ہونا تھا وہ کسی وجہ سے وہ نہیں ہو پایا، اور وہ جو بھی وجوہات ہیں وہ اس وقت منظر عام پہ نہیں لانا چاہ رہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، لیکن یہ کہ عمران خان صاحب سے گفتگو کے بعد کچھ نہ کچھ کلیئرٹی جو ہے وہ آ جائے گی۔ تب تک میرے خیال میں یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ جو فائنل کال ہے وہ کب ہے، کیا ہے اور کیوں ہے۔ بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، حکومت تو اپنی طرف سے یہ آفر دے رہی ہے کہ جی آئیں ہمارے سے بات کریں، لیکن what does it actually mean؟ کیا اس میں کوئی سنجیدگی ہے؟ اور جو لوگ بانی تحریک انصاف کو جیل میں ملتے رہے ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ سیاست میں ہمیشہ معاملات بات چیت اور مذاکرات سے ہی حل ہوتے ہیں۔ مذاکرات کے دروازے بند رکھنا کوئی دانشمندی نہیں ہوتی۔ بڑھتے ہوئے سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا واحد حل بھی صرف مذاکرات ہی ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام فریقوں کو اس بات پر اتفاق ہے کہ جب تک قیادت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اور اپنے اختلافات کو سائیڈ پر رکھ کر ملک اور عوام کے لیے اکٹھی نہیں ہوگی، تب تک ملک کے دیگر مسائل جوں کے توں رہیں گے۔ کل مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے ایک بار پھر مذاکرات کے بند دروازے کو کھٹکھٹانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی سے غیر مشروط بات چیت کرنے کو تیار ہیں، ہم سمیت ہر سیاسی جماعت تیار ہے، مگر تحریک انصاف کے لوگ نہیں مانتے، یہ بضد ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی سے بات کرنی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے سوال کیا، کیا آج تک اسٹیبلشمنٹ نے کسی کے ساتھ نمائندے مقرر کر کے بات کی ہے؟ ناظرین، تحریک انصاف کی لیڈرشپ احتجاج کی فائنل کال کے ساتھ ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی تقسیم نظر آتی ہے۔ کل تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے اہم رہنما سینیٹر علی ظفر نے ہمارے شو میں آئے تھے اور انہوں نے سیاسی جماعتوں کے آپس میں مذاکرات کی حمایت کی تھی۔ تو یقینی طور پہ آئیڈیل سچویشن میں، ایک مثالی سچویشن میں تو ڈائیلاگ بیسٹ آپشن ہوتی ہے، اور ڈائیلاگ بھی پولیٹیکل پارٹیز آپس میں کریں تو وہ سب سے زیادہ اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ اگر پارٹیز میں ہو جائے تو پھر کسی اور کی مداخلت کرنے کی پولیٹیکل ڈائیلاگ میں سکوپ کم ہو جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف تحریک انصاف کے انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص اکرم دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ جہاں سے مذاکرات کا فائدہ ہوگا، جہاں سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو سکتی ہے، ان سے خان صاحب سے مشورہ کر کے مذاکرات کریں گے۔ فی الحال مذاکرات کی کوئی پالیسی ہے نہیں۔ بانی پی ٹی آئی ان کے مطابق واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ڈس انگیج اسٹیبلشمنٹ if someone is engaging with them۔ نون لیگ کی باقی لیڈرشپ اس صورتحال میں کہاں کھڑی؟ کیا باقی لیڈرشپ بھی رانا ثناء اللہ کی حمایت کرتی ہے؟ اور ایک ایسا کروشل وقت جہاں سیاست میں اتنی زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیشنز آ چکی ہیں،
ایک طرف تحریک انصاف کشتیاں جلانے کی بات کر رہی ہے، فائنل کال کی باتیں ہو رہی ہیں، واپسی کے سارے رستے بند کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، پھر آج تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاری ہوئی، پھر کچھ دیر بعد انہیں رہا بھی کر دیا گیا۔ ان حالات میں کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ اور اگر بات چیت نہیں ہوتی بلکہ تحریک انصاف احتجاج اور فائنل کال پر بضد رہتی ہے تو پھر حکومت کے پاس کیا پلان ہے؟ ایک پلان تو یہ ہے کہ دروازے بند ہی رکھیں، یعنی کیپ ٹاکنگ اباؤٹ ٹاکس اونلی۔ اس وقت حکومت سمجھتی ہے کہ وہ بآسانی سے اس حکمت عملی کے تحت معاملات کو کنٹرول میں رکھ سکتی ہے، بس بات چیت کے آفریں کراتے رہیں اور تحریک انصاف کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھیں۔ حکومت کو تو ایسی صورتحال جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے، کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے وہ کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہی، بلکہ اپوزیشن اپنے سے کچھ زیادہ خطرہ محسوس کر رہی ہے۔ آئے دن آپس کے جھگڑے اور ناراضگیاں، آئے دن الگ تھلگ تضادات میں گھرے بیانات، اوپر سے سختیاں۔ چنانچہ تحریک انصاف تو اس موقف پر ڈٹی ہے کہ ہم حکمران جماعتوں سے بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کے پلے ہے ہی کچھ نہیں، لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دروازے فی الحال بالکل بند ہیں۔ اگر کسی سٹیج پر بات ہونی بھی ہے تو وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہی ہونی ہے۔ تحریک انصاف میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مذاکرات کو ترجیح دیتے ہیں، مگر فی الحال ان کی آوازیں زیادہ نہیں سنی جا رہی۔ جب فائنل کال کی باتیں کچھ مدھم پڑیں گی تو شاید تب ڈائلاگ کی آواز بلند ہونا شروع ہو، مگر وہ وقت ابھی نہیں آیا۔ ناظرین، اسی معاملے کی ذرا گہرائی میں جاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے مذاکرات کی، اور جب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے جس طرح کہ میں ابھی یعنی کہہ رہا تھا کہ امکانات کم ہی لگ رہے ہیں، جس طریقے سے اس ٹائم ایک محاذر آئی ہوئی بھی ہے۔ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بہت زیادہ رسپانس ابھی تک نہیں آ رہا۔ اس کی جو سینس ظاہر بات ہے ملتی ہے وہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، اور کیونکہ ان سے ملاقات جو ہے وہ کم ہوتی ہے ان کے ٹیم ممبران کی، تو اس لیے کبھی کبھار لگتا ہی ہوا جیسے کنفلکٹنگ سگنلز آ رہے ہیں کہ وہ کچھ انگیج کرنے کے موڈ میں ہیں یا وہ مزاحمت جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ اب فائنل کال کی جو وہ باتیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی فی الحال تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں گے کہ فائنل کال کب دینی ہے، کیسے دینی ہے اور اس کے نتیجے میں کرنا کیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک یعنی کہ ایک ریئلسٹک اپروچ بھی کچھ ان کی جماعت کے ممبران ہیں جو لے رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں مزاحمت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کم از کم بات چیت کے جو دروازے ہیں انہیں بند نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کہاں تک یہ ایکچولی ریئلسٹک ہے، یہ میں جاننا چاہوں گا دو ایسے مہمانوں سے جو بہت عرصے سے جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جو کورٹ کیسز ہو رہے ہیں جہاں پہ بانی تحریک انصاف بھی آتے ہیں، وہ ان پروسیڈنگ کو کور بھی کر رہے ہیں، ان کی جو ہے وہ خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ جو خان صاحب کو ملنے لوگ آتے ہیں ان سے بھی بات ہوتی ہے، کیمروں کے سامنے بھی اور کیمروں کے پیچھے بھی۔ تو ان کے پاس ایک اچھا سینس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ اس کے جو چیئرمین ہیں، بانی چیئرمین جو ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو انہی سے بات کرتے ہیں۔ سجاد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں ایک نیوز کے، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں شبیر ڈار صاحب جو کہ کورسپونڈنٹ ہیں جیو نیوز کا۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ شبیر، اگر میں آپ سے بات شروع کروں تو یہ جو آپ کی آخری جو بھی ملاقات ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے، کیا سینس آ رہی تھی آپ کو؟ یعنی سوابی جلسہ ہونے کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اب بالکل مزید ایک جارحانہ قسم کے موڈ میں ہیں، یا ایک سینس آ رہی ہے کہ انہیں بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی جماعت میں کچھ حد تک کنفیوژن جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں، عمران خان اس وقت بھرپور مزاحمت کے موڈ میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ باہر لوگ سڑکوں پر نکلیں، اور وہ اپنی لیڈرشپ کو بھی بار بار یہ ہدایات دے رہے ہیں، ڈائریکشنز دے رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف جو ہے بھرپور احتجاج کیا جائے۔ لیکن وہ بڑے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 1-1.5 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ ان کا جو موڈ ہے وہ بھرپور مزاحمت کا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ بھرپور احتجاج کرے۔
लेकिन आपने देखा 28 सितंबर का जो एहतजाज हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब पेशावर से निकले, बुरहान इंटरचेंज मोटरवे पर पहुंचे और वहां पर जो है एहतजाज कॉल ऑफ किया गया। उसके बाद जब आजम सवाती इमरान खान से मिलने आए अडियाला जेल में, तो इमरान खान ने उनकी बाकायदा सरजनिश की। उन्होंने कहा कि एहतजाज किसने कॉल ऑफ किया, ये रैली क्यों वापस गई है, किसने ये हिदायत दी हैं। खैर उसके बाद जो 5 का जो एहतजाज है, 5 अक्टूबर का जो उनकी जो रैली आई है पेशावर से अली अमीन गंडापुर की ही क़यादत में, वो भी एक ड्रामाई अंदाज में वो एहतजाज खत्म हुआ। उस पर भी इमरान खान ने अपने कंसर्न शो किए। लेकिन जो अभी जो ताज़ा जलसा हुआ है स्वाबी में, इस जलसे से मुतल्लिक इमरान खान ने 9 नवंबर से पहले मीडिया से, अपने वकला से, अपनी लीडरशिप से मुसलसल बातचीत की और वो ये कहते रहे कि ये हमारा फाइनल राउंड है और इस फाइनल राउंड में हम लाहे अमल भी देंगे और हम तारीख का ऐलान भी करेंगे इस्लामाबाद की तरफ मार्च कब करना है। हमने देखा कि इमरान खान बड़े डिसअपॉइंट थे और जब वो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर खान की उन्होंने जब कमरा अदालत में ब्रीफिंग ली, उसके बाद जब वो मीडिया से गुफ्तगू के लिए आए, तो उस दौरान हमने देखा कि उनका मूड ऑफ था बिल्कुल। लेकिन मुझे शबीर ये बताएं कि आप जो ये कह रहे हैं कि वो स्वाबी जलसे से बहुत ज़्यादा मायूस हैं, तो क्या बाकायदा तौर पर उन्होंने इस मायूसी का इजहार भी किया, या सिर्फ उनकी यानी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था या उनके रवैये से लग रहा था कि वो जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ और उनकी जो पार्टी क़यादत है उन्होंने उनको डिसअपॉइंट किया? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं मायूस हूं या जो वहां पे बताया गया, जो वहां पे तकरीरें की गई, वो हमारा मकसद नहीं था। लेकिन उनके चेहरे से, उनके एक्सप्रेशन से, उनके तासुरात से हमने ये अक्स किया कि वो इस जलसे से मुतमईन नहीं थे। ठीक है, मैं इस पे थोड़ा सा मजीद एक्चुअली मैं जानना चाहूंगा, लेकिन सजाद ये बताइए, जो मायूसी का इजहार हो रहा है, आप भी वहां पे जाते हैं, ये जो एक सेंस हमें आ रहा है कि वहां पे जब अलीमा साहिबा आती हैं वो भी बात करती हैं, दीगर जितने भी लोग खान साहब को मिलने आते हैं वो भी उसके बाद, मिलने से पहले या मिलने के बाद आप लोगों से बात करते हैं, उनके बयानात में तजाद नज़र आ रही है। यानी आपको ये अलीमा साहिबा कई बार कह चुकी हैं कि जी अपनी क़यादत पे वो जो है वो तनकीद कर चुकी हैं, तो वहाँ पे ये मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ मौक़िफ़ सुनने को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया फाद साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए बात यह है कि इनकी तजाद नज़र आ रहा है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब क़यादत जाती है तो मुलाकात करके आती है और मुलाकात करके फिर वापस आ जाती है। 12 दफ़ा अलीमा बीबी वहाँ पर मीडिया से टॉक करती हुई उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने कॉल नहीं देनी, कॉल आपने देनी है, इमरान खान तो अंदर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो बाहर लोग बैठे हैं वो कॉल कब देंगे। दूसरी बात देखिए, ये जलसा भी हुआ, स्वाबी वाला जलसा हुआ, और इससे पहले एहतजाज हुआ, इस्लामाबाद में लोग आए, पिंडी में लोग आए, कहीं भी किसी सूरत में भी कोई रावलपिंडी की क़यादत, इस्लामाबाद की क़यादत कहीं नज़र नहीं आई, पंजाब की क़यादत भी आपको कहीं नज़र आई। सारी जो क़यादत नज़र आई वो आपको KP से नज़र आई, अली अमीन गंडापुर आया और उसके साथ अपनी जो ताकत है वो ले के साथ आए, अवाम ले के साथ आए। अब अवाम भी ये सोच रही है कि क्या हमें ये फ़ाइनल कॉल कब देंगे। स्वाबी वाले जलसे में उन्होंने कहा कि हम फाइनल कॉल आपको देंगे, कब निकले। अब इमरान खान ने कल फिर कह दिया कि जी मैं कॉल दूंगा। तो फाइनल कॉल के बारे में कुछ मजीद किसी ने कहा है कि जी फाइनल कॉल का मतलब क्या है, क्या करेंगे, धरना देंगे, डी चौक आएंगे, क्या करेंगे? इस पर कोई बात नहीं हो रही। नहीं, इस पर भी कोई बात नहीं हो रही। खान साहब अब देंगे कॉल, क्या वो धरना देते हैं, इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, डी चौक आते हैं, या पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई एहतजाज की कॉल देंगे, ये अभी खान साहब इसके बारे में सोच रहे हैं कि उसके बारे में कब कॉल दी जाए। शबीर ये बताएं कि ये जो फिर फाइनल कॉल की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि जो बानी तहरीक इंसाफ है वो बड़े जारियाना मूड में लग रहे हैं, तो ये फाइनल कॉल जो भी है, यानी चाहे वो धरना है या कुछ भी है, वो बिल्कुल इमिनेंट है? आपको लगता है कि वो इस तरह का कुछ ऐलान आने वाला है, या अभी भी तहरीक इंसाफ जो है वो एक कुछ हद तक कंफ्यूज्ड है और ये फैसला नहीं कर पा रही कि हमने बात करनी है, मुज़ाहमत करनी है, फाइनल कॉल देनी है, सड़कों पे आना है, या कुछ और करना है? तो अभी आपको सेंस क्या मिल रही है? देखें, हमें जो लग रहा है कि जो इमरान खान अडियाला जेल से हिदायत देते हैं या जो
وہ پیغامات دیتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکرز تک یا جو ان کی سیکنڈ کیڈر کی جو لیڈرشپ ہے وہاں تک مکمل طور پر نہیں پہنچتے. دیگر جو ان کے جو حکومت کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی انفارمیشن عمران خان تک پوری نہیں پہنچ رہی ہے. لہذا عمران خان اس وقت چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو اور وہ اسی لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں فائنل کال دینے لگا ہوں یا ہم جو ہے فائنل کال کی طرف جا رہے ہیں, ہم لائے عمل دے. لیکن ظاہر ہے جب وہ لیڈرشپ کو یہ ہدایت دیتے ہیں, جب وہ لیڈرشپ کو یہ ڈائریکشنز دیتے ہیں, لیڈرشپ جس طرح ایکٹ کرتی ہے باہر تو وہ ان کی منشا کے مطابق نہیں کر رہی ہے کام باہر, تو لہذا اس وجہ سے عمران خان کا یہی وہ کنفیوژن ہو رہی ہے جس سے ایک تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے جو باہر ہے وہ خان صاحب کی جو توقعات ہیں ان پہ پوری نہیں اتر رہی ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ علیمہ خان ہیں یا دیگر جو ان کے فیملی کے ممبران ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو قیادت ہے وہ پوری کوشش نہیں کر رہی ہے, جو کچھ اسے کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی ان کی رہائی کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے. میں آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے, لیکن جب واپس آئیں گے تو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کرکٹ پاکستان نے لے لی ہے پوزیشن, اب کیا ہوگا بریک کے بعد بات کریں گے. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان بھارتی ہٹ دھرمی کے سامنے اپنے حق کا دفاع کرتے ہوئے ڈٹ گیا ہے. بھارت کو واضح پیغام دیا جا چکا ہے کہ اب مزید تمہاری نفرت انگیز سیاست جو ہے وہ نہیں چلے گی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو جواب بھیجا ہے کہ بھارت اگر اپنی کرکٹ ٹیم کو پاکستان نہیں بھیجنا چاہتا تو ہمیں تحریری طور پر وجوہات سے آگاہ کیا جائے. فروری 2025 میں شروع ہونے والی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی اس بار پاکستان نے کرنی ہے. بھارت نے اس ایونٹ کے لیے اپنی کرکٹ ٹیم کو یہاں بھیجنے سے انکار کر دیا. بھارت نے براہ راست پاکستان کو کوئی تحریری پیغام تو نہیں دیا, لیکن آئی سی سی کے ذریعے پاکستان کو آگاہ کیا ہے کہ ہماری ٹیم پاکستان نہیں آ سکتی, جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے حکومت سے مشورہ لیا اور حکومت نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر بھارت کا یہ رویہ ہے تو ہم بھی بھارت کے ساتھ کسی ایونٹ میں نہیں کھیلیں گے. آج پی سی بی نے حکومتی موقف کو سامنے رکھتے ہوئے آئی سی سی کو خط لکھا. پی سی بی نے خط میں بھارت کے انکار کی وجوہات تحریری طور پر مانگ لی. خط میں لکھا گیا کہ ہماری حکومت چاہتی ہے کہ بھارت پاکستان میں نہیں کھیلتا تو ہم بھی کسی ایونٹ میں بھارت سے نہیں کھیلیں گے. خط کے مطابق اگر دیگر ٹیمیں پاکستان آ سکتی ہیں تو بھارت کو کیا مسئلہ ہے. ناظرین پچھلے سال ایشیا کپ کے موقع پر ہم بھارت کی وجہ سے ہائبرڈ ماڈل میں چلے گئے تھے, مگر اب پاکستان کی طرف سے ایسے کسی بھی ماڈل میں جانے سے صاف انکار کیا گیا. اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے کرکٹ کے ذریعے ہمیشہ بھارت کو خیر سگالی کا پیغام دیا ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 2006 میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں بھارتی کرکٹ ٹیم آخری دفعہ پاکستان آئی تھی. لاہور میں ایک میچ جیتنے کے بعد صدر پاکستان نے جو ہے وہ بھارتی کھلاڑیوں کو انعامات بھی دیے تھے, اور جنرل مشرف نے جو کپتان تھے بھارتی ٹیم کے ایم ایس دھونی, ان سے یہ کہا تھا کہ یہاں ایک پلے کارڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنا ہیئر کٹ کروا لیں, لیکن میری رائے میں میری رائے یہ ہے کہ ڈونٹ گیٹ اے ہیئر کٹ. تو ناظرین یہ کہ بڑی ہی خیر سگالی کے حوالے کی طریقے سے یہ ایک رویہ تھا اور ایک پیغام تھا جس کو عام طور پہ جو ہے وہ پسند کیا گیا. دوسری طرف بھارت نے اس معاملے میں ہمیشہ تنگ نظری کا مظاہرہ کیا. چیمپئنز ٹرافی کی بات چلی ہی ہے کہ آج بلائنڈ ورلڈ کپ کرکٹ ورلڈ کپ میں بھی اپنے تعصب کو انہوں نے واضح کیا ہے. بھارتی وزارت خارجہ نے اب تک بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے انڈین ٹیم کو این او سی جاری نہیں کیا. بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ 23 نومبر سے 3 دسمبر تک لاہور اور ملتان میں ہونے جا رہا ہے. ناظرین یہ بات واضح ہے کہ پاکستان بھارت کرکٹ میچ سے آئی سی سی سب سے زیادہ آمدنی جنریٹ کرتا ہے. اگر اس آمدنی میں بھارت کی موجودگی اہم ہے تو پاکستان بھی اتنا ہی میٹر کرتا ہے. اس لیے اس دفعہ آئی سی سی کو انصاف پر مبنی فیصلہ کرنا ہوگا. سوال یہ ہے کہ پاکستان اس فیصلے کے نتیجے میں آگے پاکستان کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے. اگر پاکستان ڈٹ گیا ہے تو کیا بھارت ٹورنامنٹ سے وڈرا کرے گا؟ اس صورتحال میں آخری فیصلہ کس کا ہوگا, پاکستان, آئی سی سی یا بھارت؟ ناظرین اسی معاملے پہ ذرا بات کرتے ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عبد الماجد بھٹی صاحب. پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, سپورٹس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور کرکٹ کو جو ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سمجھتے ہیں. جی ماجد بھٹی صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام فاض صاحب، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. جی مائی پلیجر. اچھا یہ بتائیے کہ اب یہ جو معاملہ کھڑا ہو گیا اس میں تازہ ترین جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہ کہ پاکستان نے پوزیشن لے لی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر بھارت نے یہی رویہ جو ہے وہ رکھنا ہے تو پھر ہم بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. تو اب صورتحال کہاں پہ کھڑی اور کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں فاض صاحب، اب سے 2 دن پہلے، پرسوں کی میں آپ کو بات بتاؤں، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کچھ لوگوں کو کراچی سے بلوایا اور کچھ لوگ لاہور کے تھے جن کو انہوں نے ان کیمرہ ایک سیشن تھا جس میں بریف کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اب اس آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے ایشو پر جا کہاں رہا ہے. تو اس میں میں نے ان کی گفتگو سنی اور میں نے ان کا نتیجہ اخذ کیا. مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کرکٹ ریلیشنز میں اب ڈیسائسو مومنٹ ہے. اب شاید انڈیا جو ہٹ درمیاں کرتا رہا ہے ماضی میں، اب شاید ایسا نہ ہو جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی اور جس طرح کی انہوں نے بریفنگ دی. بلکہ آپ تو چونکہ پولیٹیکل شو آپ کا زیادہ ہوتا ہے، کرکٹ میں تو کوئی بڑا ایشو آ جائے تو آپ آتے ہیں. یہ جو ابھی سیٹرڈے کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر بم بلاسٹ ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کنفرم اطلاعات ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمارے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں اور وفاقی تحقیقاتی اداروں نے ہمارے ساتھ جو چیزیں شیئر کی ہیں اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر بلاسٹ ہوا یہ بھی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن پہلے فرائیڈے کو انڈیا آئی سی سی کو وربلی بتاتا ہے کہ ہم چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان ٹریول نہیں کر سکتے، اور اگلے دن پھر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر جو ہوا اور پھر اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو مواد جمع کیا، جو شواہد جمع کیے، تو انہوں نے کہا کہ کافی حد تک وہ لنک اپ ہو رہے ہیں اور لگ ایسا رہا ہے کہ بھارت جس طرح پاکستان کو بہت سارے معاملات میں کمزور کرنا چاہتا ہے، اب کرکٹ میں بھی ان کا بیانیہ دیکھیں نا. ابھی لاسٹ منتھ انگلینڈ کی ٹیم پاکستان میں ٹیسٹ سیریز کھیل کر گئی، نیوزی لینڈ پاکستان آئی، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، سری لنکا، ویسٹ انڈیز. بھارت واحد ملک ہے جو کہتا ہے کہ جی پاکستان میں ہمیں سیکیورٹی ایشوز ہے. آج جو آپ کا جو سوال کا اصل پوائنٹ تھا کہ آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو باضابطہ لیٹر لکھا ہے اور تقریباً 10 سوالات ہیں جن کا جواب ان سے مانگا ہے، اور اس کا مین لب لباب یہی ہے کہ بھئی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ انڈیا کن وجوہات کی بنا پر پاکستان نہیں آنا چاہتا. اچھا اب اس میں چلیں یہ خط جو ہے ہم نے لکھ دیا، آئی سی سی اس کا کوئی جواب دے دے گا، لیکن اگر انڈیا جو ہے وہ اپنی جو بھی اس کا موقف ہے اس پہ وہ کھڑا رہتا ہے اور کہتا ہے ہم نے نہیں آنا، تو ظاہر بات ہے پھر ہمارے پاس بھی آپشن یہی ہوگا کہ ہم یا تو اس ہائیبریڈ ماڈل میں جائیں یا ہم بھی کہیں کہ جی پھر ہم نہیں کھیلتے. تو جو آپ کی ابھی میٹنگز ہوئی ہیں، جو بات چیت ہوئی ہے، اس سے آپ کو کیا سینس آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب کس آپشن کی طرف زیادہ جو ہے اس کا جھکاؤ ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں فاض صاحب یہی بتایا گیا ہے کہ پی سی بی نے جو ایک بریف سی ای میل آئی سی سی سے آئی تھی وہ فورن آفس سے بھی شیئر کی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف کیونکہ پیٹرن ہیں کرکٹ بورڈ سے، ان سے بھی شیئر کی ہے، اور گورنمنٹ سے پی سی بی کو یہی کہا گیا ہے کہ اگر اس بار بھارت پاکستان آ کر چیمپئنز ٹرافی نہیں کھیلتا تو پھر پاکستان فیوچر میں انڈیا کے خلاف آئی سی سی کے ایونٹ میں، ایشین کرکٹ کاؤنسل کے ایونٹ پر کہیں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. اچھا، پچھلے 2-3 دن سے مختلف تھیوریز ہمارے میڈیا میں آ رہی ہے. میں آپ کو ایک پچھلی مثال دے دوں جو اس سے شاید آپ کے دیکھنے والوں کو اور جو کرکٹ سمجھتے ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ 2009 میں آئی سی سی T20 ورلڈ کپ ہوا انگلینڈ میں، جس میں اس وقت رابرٹ مگابے کی حکومت تھی. برٹن کی جو گورنمنٹ تھی اس نے زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کو ویزا ایشو نہیں کیے، لہٰذا وہ ٹریول نہیں کر سکی، اور زمبابوے نے تھریٹ کی کہ اگر آپ نے ہمیں ویزا ایشو نہیں کیے لہٰذا آپ اس ٹورنامنٹ کو آپ موو کریں. تو اب آئی سی سی نے پھر اس کے درمیان کا راستہ یہ نکالا کہ وہ پارٹیسپیشن فیس بھی زمبابوے کو دی، ڈیولپمنٹ کے فنڈز بھی دیے،
تو یہ چھوٹا ملک زمبابوے جیسا جس کی کرکٹ میں اتنی اسٹینڈنگ نہیں ہے جتنی پاکستان کی ہے، پھر پاکستان یہ کہتا ہے کہ چلے ہم نہیں کرتے پارٹیسپیٹ چیمپئنز ٹرافی میں، نہ ہم میزبانی کرتے ہیں۔ پاکستان کے بغیر جو ریونیو آ رہا ہے وہ تو آئی سی سی کو نہیں ملے گا نا، جو سب سے بڑا میچ کرکٹ کی دنیا میں، بلکہ کہتے ہیں کہ اسپورٹس ورلڈ میں جو سب سے بڑا ریونیو جس سے ارن ہوتی ہے وہ پاکستان انڈیا کرکٹ میچ ہے۔ تو انڈیا پاکستان کے بغیر کھیل لے تو دیکھیں ہے تو کیچ 22 سچویشن، مشکل صورتحال ہے۔ ماضی میں ہمارے بہت سارے چیئرمین، ابھی پچھلے دنوں ذکا اشرف صاحب نے بھی دعوے کیے تھے، نجم سیٹھی صاحب نے بھی دعوے کیے تھے۔ ماجد بھٹی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا۔ ناظرین صورت آپ کے سامنے ہے، امید ہی کی جا سکتی ہے بیٹر سینس پریویلز۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔